ना आपको ये दुख है कि सवाती आपको छोड़ के इमरान खान साहब के साथ चले जाए। इतना छोटा मैं सोचता नहीं हूँ। आप प्राइम मिनिस्टर फिर बनना चाह रहे थे? ऐसी घटिया सियासत फजल रहमान नहीं कर सकता जी। पार्टी वो जो बैंड पार्टीज हैं उनके साथ खड़ी नजर आती है। आवाम का फैसला आप मानते नहीं 2008 का? तो फिर आप दोबारा वो जख्म नहीं, जख्म नहीं छेड़ा। जख्म मत छेड़ा कर। आपका मकसद क्या है? क्या हमेशा हुकूमत का हिस्सा रहना? दीनी जमातें तो मजलूम जमातें हैं। इतनी मजलूम है कि हर डिक्टेटर के साथ कोई ना कोई बड़ी दीनी जमात नजर आती है। नहीं, डिक्टेटर के साथ भी। आज अवाम की अदालत में एक जवाबदेह हैं जमीयत उलमाए इस्लाम मौलाना सफदुर रहमान। आइए उनसे बात करते हैं। मौलाना साहब आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, आप कहते हैं कि हमारे मुल्क की सियासत एस्टेब्लिशमेंट के हाथ में है, जो सियासत भी करती है और नज़र भी नहीं आती, सियासतदानों को नाकाम करके उनका मुंह काला कर देती है। एस्टेब्लिशमेंट है क्या और किन अफराद पर मुश्तमिल है? बजाय इसके कि हम किसी एक ख़ास इदारे को या किसी ख़ास जमात को निशाना बनाकर बात करें, बुनियादी बात यह है कि हमने ये मुल्क हासिल किया था मजहबी, सियासी और इक़्तिसादी आज़ादी के लिए। क्या वजह है कि हमारा मुल्क मुसलसल एक गैर महफूज रियासत, एक जंगजू रियासत और एक सिक्योरिटी स्टेट के तौर पर तो मुतारफ है, लेकिन हम उसे एक फलाही रियासत नहीं बना सके हैं। और फिर ये बातें कि जी करप्शन है, करप्शन यकीनन है, लेकिन करप्शन के पादाश में असम्बलियाँ रुखसत की गई हैं, हुकूमतें घर भेजी गई हैं, हुक्मरानों को जेलों में और अदालतों में घसीटा गया। फिर क्या वजह है कि हम अपने मुल्क में करप्शन को दूर नहीं कर सके? उसके पीछे असबाब क्या हैं, उसकी इल्लतें क्या हैं? सीधी बात यह है जी कि हमारे मुल्क में इक़्तिसादी पॉलिसी नहीं है आपकी, और आपके मुल्क के जो रिसोर्सेज हैं उसकी कोई मैनेजमेंट नहीं है। जब मैनेजमेंट नहीं होगी तो फिर करप्शन होगी। सियासतदानों का काम नहीं था मौलाना कि ये मैनेजमेंट करते और ऐसे असूल वज़ा करते? हाँ, यही अब यहाँ पर मैं आना चाहता हूँ आपके उसी सवाल पर कि सियासी अमल पाकिस्तान में हमेशा कमज़ोर रखा गया है। जब आमर आते हैं, फौज आती है, तो क्या सियासतदानों का एक टोला उन आमरों और फौजियों के साथ खड़ा नहीं होता? ये अच्छा सवाल है आपका, और बदकिस्मती है हमारी इस मुल्क की कि हम नौआबादियाती निज़ाम के तसलसल को ख़त्म नहीं कर सके हैं, कि वो निज़ाम किसी न किसी अंदाज से मुल्क के अंदर मौजूद है, उसके वफादार भी मौजूद हैं, उसके बदले में वो इक़्तिदार भी हासिल करते हैं, उसके बदले में मराहत भी हासिल करते हैं, और उनको फिर सियासतदान कहकर लफ्ज़ सियासत पर एक एतराज़ जो है वारिद हो जाता है। इस मुल्क में सियासत, जिसको सियासत नजरियाती सियासत कहा जाता है, जिसको पाकिस्तान के नजरिए से वाबस्ता सियासत कहा जा सकता है, वो परवान ही नहीं चढ़ सकी है जी। पाकिस्तान में इक़्तिदार की असल मालिक एस्टेब्लिशमेंट है, ये आपका मौक़िफ़ है। वो अगर दरमियान से हट जाए तो अवाम दीनी जमातों को वोट देंगे, लेकिन अगर हम माजी में देखें तो दीनी जमातों ने ज़्यादातर एस्टेब्लिशमेंट को सपोर्ट किया है। देख, दीनी जमातें तो मजलूम जमातें हैं, बहुत मजलूम। ठीक। और पाकिस्तान की सियासत में इतनी मजलूम है कि हर डिक्टेटर के साथ कोई ना कोई बड़ी दीनी जमात नजर आती है। नहीं, डिक्टेटर के साथ भी मजहबी जमातों को सियासी किरदार का एक दफा भी मौका नहीं दिया गया। अवाम किस बुनियाद पर दीनी जमातों को वोट दें? पाकिस्तान के अवाम के मसाइल के हल के लिए उनके पास कौन सा रोड मैप है? जब दीनी जमातें खुद मुतहद नहीं होती तो वो अवाम को क्या मुतहद करेंगी? और जब हम MMA में देखते हैं कि आपके पास 2 सूबों का इक़्तिदार 5 साल के लिए रहा, तो उन दोनों सूबों में कोई बुनियादी तब्दीली ऐसी नहीं है जिस पे फ़ख्र किया जा सके कि देखें ये बुनियादी तब्दीली इतनी बड़ी कर दी, क्या आप हमें एक दफ़ा फिर मौका दें? देखिए, दीनी जमातें हो या सियासी, सब मुसलमान हैं। खुदा पर, किताबुल्लाह पर, रसूलुल्लाह पर, इस पर तो कोई झगड़ा नहीं है। इस हवाले से दीनी और गैर दीनी ये तकसीम पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर मुझे समझ में नहीं आती जी। ये तकसीम मौलाना दीनी जमातों ने खुद नहीं की। मेरी गुजारिश सुने, मुझे बात पूरी करने दीजिए। ये सवाल हम करते रहेंगे, कोई ऐसी बात नहीं है। जब हम हुकूमत में आए,
پورے صوبے کے تمام قوم کے بچوں کی تعلیم کے لیے اور تمام قوم کی صحت کے لیے سالانہ اخراجات 30 کروڑ اور 35 کروڑ کے بیچ میں تھے. یہ آپ کے قوم پر خرچہ ہو رہا تھا سالانہ. ہم نے 5 سال حکومت کی. جب ہم حکومت سے جا رہے تھے تو ہم نے تعلیم اور صحت دونوں میں 1 ارب اور 30 کروڑ تک اخراجات پہنچائے ہیں. یہ پیسہ ہم کہاں سے لائے ہیں؟ اپنی اس پورے قوم کے لیے. یہ کارنامہ نہیں ہے. جہاں کسی بھی ضلع میں آپ کے پاس اے لیول ہاسپٹل نہیں تھا، آج پورے صوبے کے ہر ضلع میں آپ کے پاس اے لیول ہاسپٹل بن گئے ہیں. جہاں آپ ایمرجنسی میں جاتے تھے تو ڈاکٹر آپ سے کہتا تھا کہ ذرا باہر سے پٹی بھی لے آؤ، دوائی بھی لے آؤ، سرنج بھی لے آؤ. آج آپ وہاں پر جائیں گے، آپ کو ایمرجنسی میں مفت علاج ملے گا، کسی قسم کا ایک پیسہ آپ کا خرچ نہیں ہوگا. تعلیم کی دنیا میں پرائمری سے لے کر ایف اے ایف ایس سی تک یہ ایم ایم اے کی حکومت ہے کہ جس نے تمام طلباء کو، سرکاری اسکولوں میں رجسٹرڈ طلباء کو، ایک ایک طالب علم کو مفت کتابیں مہیا کی. اب آپ بتائیں جی کہ اس کے علاوہ جو عام فیلڈ میں ہمارے تمام آج کے نئے لوگ جو ہمارے دوست ہوتے ہیں، سیاستدان دوست بھی ہوتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، اعتراف کرتے ہیں کہ جو ترقی یا ترقیاتی کام اس صوبے نے کیا اس سے پہلے نہ ہوا نہ بعد میں ہوگا. یہاں آپ کے مرکز میں ایک سوال اٹھایا جاتا ہے کہ مشرف کے زمانے میں 1 یونٹ بجلی نہیں بنی، اور میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے صوبے نے اپنے اخراجات سے 80 میگا واٹ بجلی خود بنائی ہے. اور میں کچھ کہہ سکتا ہوں؟ اور اس پر اعتراضات ہوئے کہ آپ کو تو 50 میگا واٹ بجلی بجانے کا حق ہے، اس پر مرکز کنٹرول کرے گا. ہم نے کہا نہیں. آپ کے صوبے میں گیس برآمد ہوا، بلوچستان میں گیس برآمد ہوا، آج تک بلوچستان کو نہیں ملا ہے، آج تک نہیں ملا ہے. ہمارے صوبے کے جنوبی اضلاع میں کرک میں گیس آیا، سب سے پہلے جنوبی اضلاع کے 6 پسماندہ ضلعوں کو دیا گیا اور آج ان کے شہروں میں گیس پہنچ گئی. تو کیا وجہ ہے مولانا کہ پھر 2008 میں آپ کو اتنی بری شکست کا سامنا کیوں کرنا؟ ہاں، بہت زبردست بات ہے. میں لگی لپٹی بغیر آپ سے عرض کروں گا کہ شکست نہیں ہوئی، ہرایا گیا. اور امریکہ کے ساتھ امریکہ نے آگے ہرایا. امریکہ کے ساتھ جن پارٹیوں کی کمٹمنٹ تھی کہ آگے آ کر وہ ڈیلیور کریں، ایم ایم اے نے ہمارے لیے مشکلات پیدا کر دی ہیں. لہذا بین الاقوامی پالیٹکس ہمارے ملک میں چل رہی ہے. بین الاقوامی پالیٹکس کا آپ انکار نہیں کر سکتے. مولانا یہ امریکہ والی بات میری سمجھ سے باہر ہو جاتی ہے کہ آپ امریکہ کے اپنے آپ کو مخالف کہتے ہیں لیکن پھر بھی آپ پر خودکش حملے ہوتے ہیں. مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ ایک آدمی جو امریکہ کے خلاف بھی ہے اس پہ خودکش حملے بھی ہوتے ہیں. وہ کہتا ہے کہ 2008 میں امریکہ نے اس کو ہروایا ہے. کچھ سمجھ نہیں آ پا رہی. وہ اچھا ہے آپ نے سوال تبدیل کر دیا. خودکش حملے جو ہیں وہ اس وجہ سے نہیں ہو رہے کہ ہماری امریکہ کے حوالے سے ان کی پالیسیوں سے اختلاف میں فرق آیا ہے. ملک میں جو شدت پسندی انتہا کو پہنچ گئی، اور ہم یہی کہتے ہیں کہ 2001 سے دہشت گردی کے خلاف جو جنگ شروع ہوئی اس بنیاد پر ناکام پالیسی تھی کہ اس کی وجہ سے دہشت گردی میں اضافہ ہوا، اس کی شدت میں بھی، اس کی وسعت میں بھی. اور آج چونکہ ہم یہ گناہ کر رہے ہیں کہ امریکہ کے حوالے سے، مغرب کی پالیسیوں کے حوالے سے، خطے میں امریکہ کی پالیسیوں کے حوالے سے اپنے موقف پر قائم رہتے ہوئے آئین اور قانون کے دائرے میں کردار ادا کر رہے ہیں. لہذا وہ طبقہ جو آئین اور قانون کا انکار کر کے اسلحہ اٹھا رہا ہے اس کا ہمارے خلاف بھی رد عمل سامنے آ جاتا ہے. میں بریک پہ جانا چاہتا ہوں. بریک سے واپس آ کے ہم اس ڈائلاگ کو جاری رکھیں گے. حضرات میں جا رہا ہوں، بریک پہ جائے گا نہیں میرے ساتھ. ویلکم بیک. خواجہ حضرات، آج عوام کی عدالت میں جواب دہ ہیں جمعیت علماء اسلام مولانا فضل الرحمان. سر، ہم بریک پہ جانے سے پہلے آپ بات کر رہے تھے، میں اس پہ تھوڑا سا اضافہ کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ایم ایم اے ایک اتحاد کے طور پہ اگلے انتخابات میں اکٹھی ہو پائی تو خیبر پختونخوا میں اے این پی اور پاکستان تحریک انصاف کا مستقبل آپ کیا دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، فیصلہ تو عوام کریں گے، لیکن عوام کا فیصلہ آپ مانتے نہیں؟ 2008 کا آپ کہتے ہیں کہ امریکہ نے مداخلت کر کے آپ کو ہروا دیا. ہاں، یہ تو پھر آپ دوبارہ وہ زخم نہیں، زخم مت چھڑا کر.
آپ اگلے الیکشن میں ہار گئے تو آپ یہ کہیں گے؟ نہیں۔ اس لیے میں کہہ رہا تھا میں جس الیکشن میں ہارا ہوں تو ٹھیک ہے، اس پر کہتا ہوں میں ہار گیا سر ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ میں ہارا کیا نہیں ہوں، کہتا ہوں ہروایا گیا ہوں۔ انصاف کیا مجھے ایم ایم اے ایک اتحاد کے طور پہ اگلے انتخابات میں حصہ لے گی؟ پہلا سوال تو یہ ہے۔ چونکہ متحدہ مجلس عمل کے قیام کے لیے رابطے چل رہے ہیں اور اس میں جو رکاوٹیں ہیں، ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم کسی باہمی تنقید سے اعراض کریں، اس لیے کہ اگر معاملہ کسی مفاہمت کی طرف جاتا ہے تو وہ جا سکے۔ آپ کہتے ہیں کہ جماعت اسلامی 50 سیٹیں مانگتی ہے، آپ کتنی دینا چاہتے ہیں؟ چلیں آج طے کر لیتے ہیں۔ میں اصول کی بات کرنا چاہتا ہوں۔ 50 میں اصولی طور پہ کتنی دینا چاہیں گے؟ پہلے ایم ایم اے بن جائے، جب ایم ایم اے کا فورم وجود میں آ جائے گا تو پہلے بھی ہم نے رکاوٹ کیا ہے؟ آپ اکٹھے کام کیا، 5 سال رہے، ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ بھی کرتے ہیں۔ یہ سوال میرا ہے جی، رکاوٹ کیا ہے یہ میرا سوال ہے، مجھ سے کرنے کا سوال نہیں ہے۔ تو بنیادی بات یہ آپ کو جماعت اسلامی کے رویے پہ افسوس کیا؟ چلیں یہ بتا دیں۔ یہی بہت دفعہ آپ کہتے ہیں کھل کے بات نہیں کرتے۔ جب آپ نے فرمایا ہے تو میں یہی بات کہنا چاہتا ہوں کہ ایم ایم اے بن جائے، وہ ایک ادارہ ہوگا، اس ادارے میں ہم بیٹھ کر طے کریں گے اور 2 جماعتیں نہیں، جتنی جماعتیں اس میں شامل ہیں برابر کی بنیاد پر بھائیوں کی طرح بیٹھیں گے، فارمولہ طے کریں گے۔ کسی کو 5 سیٹیں حصے میں آتی ہیں، کسی کو 10 آتی ہیں، کسی کو 20 آتی ہیں، اس کا استحقاق ہوگا اور اس کو ہم قبول کریں۔ تو پھر کیا بنے گا خیبر پختونخوا میں عوامی نیشنل پارٹی کا اور عمران خان کی تحریک انصاف کا؟ میرا تو یہ خیال نہیں ہے، کیونکہ اے این پی جو ہے وہ کوئی اچھی کارکردگی ان 5 سالوں میں ظاہر نہیں کر سکی ہے، اور اس وقت صوبے میں جمعیت علماء کو متبادل تصور کیا جا رہا ہے۔ اور پی ٹی آئی؟ وہ تو ہمارے زیر بحث ہی نہیں ہوتی، مجھے نہیں کہ اس کے کوئی وہاں پر کوئی پوچھنے والا ہو۔ سونامی کی بات کر رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ آپ کے زیر بحث نہیں ہے۔ یہ وہ صوبہ ہے، ذرا میں دوسرے صوبوں سے معذرت کے ساتھ عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ وہ صوبہ ہے جس زمانے میں پاکستان کی عوامی سیاست پر جناب ذوالفقار علی بھٹو چھائے ہوئے تھے اور ایک سیلاب تھا، ان کی آواز پر لبیک کہا جا رہا تھا، لیکن اس صوبے نے اس وقت بھی اس سیلاب سے متاثر ہو کر فیصلہ نہیں کیا تھا، لہذا سونامیاں آپ کی طرف ہوں گی، ہماری طرف سے چیزیں۔ ٹھیک، اس سے پہلے کہ میں آڈینس کے کوشچن لوں، ایک سوال۔ آپ کہتے ہیں کہ فرقہ واریت کے پیچھے خفیہ ایجنسیاں ہوتی ہیں، اب یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہمارے ملک کی خفیہ ایجنسیاں اپنے ہی لوگوں کے خلاف کام کر رہی ہیں؟ یہ ایسا ایک سوال ہے جس کو کسی ڈیبیٹ میں تو حل نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ ایک فریق موجود ہو آپ کا موقف اور ہے، پھر آپ کے اپنے موقف کو آپ نے اظہار کیا، اس ٹھیک لیے ہے میں نے سوال ٹھیک ہے، کیا۔ وہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن چونکہ میں اس وقت میرے سامنے یہ نوجوان بھی ہیں اور میں ان کے سامنے بھی ایک بات کرنا چاہتا ہوں۔ بنیادی بات یہ ہے کہ فرقہ واریت کا جہاں تک تعلق ہے، ایک ہے مذہبی سیاسی قیادت۔ پاکستان کی تاریخ میں جب سے پاکستان بنا ہے، تمام مکاتب فکر کی جو سیاسی قیادت ہے اس نے ایک دفعہ بھی فرقہ وارانہ تعصبات، فرقہ وارانہ نفرتوں میں کردار ادا نہیں کیا، بلکہ متفقہ جو 22 اسلامی نکات ہے وہاں سے لے کر مسلسل جب بھی موقع آیا ہے ایم ایم اے تک انہوں نے وحدت کی کوشش کی ہے۔ لیکن اس کے باوجود میں تسلیم کرتا ہوں کہ ہماری سوسائٹی کے اندر فرقہ وارانہ عناصر موجود ہیں۔ جب کبھی ضرورت پڑتی ہے حکومتوں کو، اداروں کو، ملک میں لوگوں کو لڑاؤ اور حکومت کرنے کے حوالے سے، تو پھر جو سوسائٹی میں عناصر ہیں فرقہ وارانہ، ان کو ابھارنا، ان میں نفرتوں پیدا کرنا، ان کو آپس میں لڑانا، یہ پھر یا حکومتوں کی ضرورت ہوا کرتی ہے یا خفیہ ایجنسیوں کی ضرورت ہوا کرتی ہے۔ مین سٹریم پر جو آپ کے ملک کے اندر مذہبی جماعتیں کام کر رہی ہیں اس کا کبھی ایجنڈا نہیں رہا۔ آپ کہتے ہیں کہ پنجاب حکومت فرقہ پرست تنظیموں کو اپنے مفاد میں استعمال کر رہی ہے، کیا یہ درست ہے؟ وہ کبھی کبھی کرتے ہیں جو ان کو مزہ آتا ہے۔ اور اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ گلگت میں ہو رہا ہے اور جو بلوچستان میں ہو رہا ہے، اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ خفیہ ایجنسی کروا رہی ہیں، سیاسی جماعتیں کروا رہی ہیں، کیا ہے اس میں؟ جی یہ اتنی سادہ بات نہیں ہے کہ ہم سیدھا سادہ بس ہلکے پھلکے الفاظ میں ایجنسیاں کرا رہی ہیں نہیں، آپ نے کہا، میں تو نہیں کہا۔ میں ویسے کچھ سوالات کرنا چاہتا ہوں، جواب نہیں۔ کیا کہیں اس کی وجہ یہ تو نہیں کہ جو وہاں نظام ابھی حال ہی میں دیا گیا ہے اس نظام کو دوبارہ سبوتاش کرنے کے لیے نئے حالات پیدا کیے جا رہے ہیں؟ آپ کا خیال ہے کہ جو سسٹم وہاں پہ ہے اس سسٹم کو سبوتاش کرنے کے لیے کوشش ہو سکتی ہے؟ وہ ایک چھوٹی سی بات ہے۔
اس سے آگے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح افغانستان کی صورتحال بدلی، اگر ہم افغانستان کی 10 سالہ اس صورتحال اور خطے پر جو اس کے اثرات پڑے ہیں اس کو صرف اس سوال میں سمیٹنے کی کوشش، یہ ایجنسیوں کی سازش تھی، فلاں کی سازش تھی، نہیں، یہ بین الاقوامی منصوبہ بندیوں کا حصہ ہوا کرتی ہیں ایسی چیزیں. اور یہاں پر بھی یہ سوالات اٹھ رہے ہیں کہ جو ایک ادارہ جوائنٹ سروسز آپریشنز کمانڈ جس کو امریکیوں نے تشکیل دیا ہوا ہے، اور جو اس قسم کے حالات پیدا کرنے کے لیے ایران میں، چائنا میں، مختلف علاقوں میں ایسے حالات پیدا کرنے کی ایک ڈیوٹی ان کی لگی ہوئی ہے، اس پر پیسہ خرچ کر رہے ہیں. اب یہ صورتحال دیکھنے کی ہے کہ گلگت بلتستان کی صورتحال میں یہ بھونچال پیدا کر دینا، کیا وہ جو کشمیر کے ساتھ بلتستان اور گلگت کی وابستگی ہے آئینی اور دستوری لحاظ سے، کیا اس کو تقسیم کرنے کی سازش تو نہیں ہو رہی؟ کیا وہاں پر ایک نئی ریاست کے قیام کی شروعات تو نہیں ہو رہی؟ لیکن مولانا استعمال تو ہم مسلمان ہی ہو رہے ہیں نا، گولی چلانے والا بھی مسلمان ہے، جو گولی سے گر رہا ہے وہ بھی مسلمان ہے. تو امریکہ اتنا انفلوئنشل ہو گیا اس علاقے میں، ہمارے دماغوں پہ چھا گیا ہے، ہمیں استعمال اس حد تک کر رہا ہے. اس حد تک کر رہا ہے، اس کا انکار آپ نہ کریں. اس بات پر اپنا میں اس پر زیادہ سوچنے کے لیے نہیں کہہ رہا، میں کہتا ہوں ان حالات سے بچنے کے لیے ہم سوچیں. تو کیا آپ مسلمانوں کو استعمال ہونے سے بچانے کے لیے گلگت میں جا کے لوگوں سے بات کرنے کو تیار ہیں؟ بلوچستان میں جو آپ کا انفلوئنس ہے اس کو استعمال کرنے کو تیار ہیں؟ بالکل تیار ہیں. اور میں آپ کو یہ بات بتا دوں جی کہ اگر بلوچستان میں جمعیت علماء نہ ہوتی تو پھر قواریت کی بنیاد پر بلوچستان آج آگ بگولا ہو چکا ہوتا ہے. الحمدللہ ہمارا اس میں رول ہے اور کردار ہے، یہاں بھی اپنے کردار ادا کریں گے انشاءاللہ. اب ہم آڈینس سے کوشچن لیں گے. جی میں سید اسرار علی سر فرام قائد اعظم یونیورسٹی. سر میرا سوال مولانا صاحب سے یہ ہے سر کہ ایک طرف تو آپ طالبان کی سر مخالفت کرتے ہیں اور کہ یہ دہشت گرد طالبان ہیں، اور دوسری طرف سر اکثر کے پی کے میں اور بلوچستان میں آپ کے جلسوں اور آپ کے مدرسوں سے اکثر خود کا حملہ یہیں سے ہو کے نکلتے ہیں. دوسری بات جو آپ نے بات یہاں پہ کی ہے کہ آپ نے 35 کروڑ سے تو بجٹ بڑھا کر 1 ارب 35 کروڑ کر دی. ان لوگوں کو آپ نے تعلیم کا حق تو دیا لیکن ان جینے کا حق چھین لیا سر. وہاں پہ روز خود کا حملے ہوتے ہیں سر. آپ اس سوال کا جواب ہونے کیوں نہیں دیتے سر؟ جی مولانا. بہت اچھا سوال ہے اور مجھے خوشی ہے کہ آپ حضرات کی ان حالات پہ نظر ہے اور مجھے موقع دے رہے ہیں کہ میں اپنا نقطہ نظر اس حوالے سے بتاؤں. ایک بات ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ پاکستان کے اندر جو عسکریت آئی ہے، اس عسکریت کے عوامل پاکستان کے اندر نہیں، اس کے بنیادی عوامل افغانستان میں رہے ہیں. اور آپ کو اس بات کا بھی علم ہے کہ افغانستان اور پاکستان صدیوں سے ایسے کوئی جغرافیائی ایک تعلق میں وابستہ ہیں کہ ان کا اور ہمارا غم خوشی ایک ہوتا ہے. انگریز وہاں گیا تو قبائلی لوگ اور افغانی مل کر لڑے ان کے خلاف. سوویت یونین آیا تو افغانی اور ہمارے لوگ مل کر لڑے. امریکہ یہاں پر آیا تو اس کے اثرات بھی ہمارے اوپر پڑے. اب جب ہمارے اوپر اثرات پڑتے ہیں بین الاقوامی سیاست کے خطے کے اندر، ہم نے یہ حکمت عملی بنانی ہے کہ اس کے اثرات کو زیادہ سے زیادہ ہم روکیں. اب ظاہر ہے کہ جب جہاد کا تصور ہوگا تو جہاد کا تصور جو ہے وہ مذہبی طبقے کے لیے جاذبیت رکھے گا، سیکولر طبقے کے لیے نہیں رکھے گا. اور یقیناً اس سے مذہبی طبقہ زیادہ متاثر ہوگا جب افغانستان میں آپ جہاد کی بات کریں گے. لیکن اب ہم نے حکمت عملی بنانی ہے کہ وہ اثرات نہ آ سکیں، ان اثرات کو ہم روک سکیں. ہم نے جب ایم ایم اے کی حکومت بنائی تو اس وقت یہ حالات انتہائی شدت کے ساتھ تھے. افغانستان میں وہ جنگ چھڑ چکا تھا اور ہم پر زبردست دباؤ تھا. لیکن نہ تو اس زمانے میں آپ نے کوئی خودکش حملے کی بات سنی، نہ آپ نے عسکریت کی بات سنی، نہ وہاں فوج کے جانے کی ضرورت پڑی، نہ سوات پہ جانے کی ضرورت پڑی، نہ فاٹا میں جانے کی ضرورت پڑی. اور ایسا بھی نہیں کہ اس علاقے سے ہم لا تعلق رہے اور بالکل غافل رہے. جب بھی وہاں صورتحال کشیدہ ہوئی ہم نے فوراً مذاکرات کا راستہ لیا، سمجھانے بجھانے کا راستہ لیا اور اس صورتحال کو قابو رکھا. وہ پرابلم جڑ سے نہیں اکھڑی، وہ پنپتی رہی، اس کا مجھے اعتراف ہے، چلتی رہی، اس کا مجھے اعتراف ہے. لیکن جو چیز مصیبت آ گئی، سیلاب آیا، سیلاب تو اس وقت بھی سیلاب تھا، سیلاب تو آج بھی سیلاب ہے. میں نے اس سیلاب کو کیسے روکا اور آج وہ لوگ سیلاب کیوں نہیں روک سکے؟ آپ کے طالبان سے تعلقات تھے، آپ نے ان سے مذاکرات کیے، آپ نے کہا بھائی ہمارے پہ رحم کرو، ہم آپ کی بات ماننے کو تیار ہیں، شاید اس لیے انہوں نے حملے کم کر دیے.
پھر آج کیوں حملے کر رہے ہیں؟ تو وہی لوگ ہم لوگ نہیں، آپ کے تعلقات نہیں رہے، آپ اقتدار میں نہیں رہے. تو اس کا معنی یہ ہے کہ ہم جب اقتدار میں ہوں گے تو ہمارا انفلوئنس ان لوگوں کی نسبت اس خطے کے لوگوں پر زیادہ ہوگا. اچھا مولانا، اور جب ہم نہیں ہوں گے تو یہ لوگ بے بس دیکھیں گے. نیکسٹ کوشچن. ہم سب کو معلوم ہے کہ کسی بھی قسم کی حکومت رہی ہو، چاہے وہ ڈکٹیٹر کی رہی ہو یا جمہوری حکومت رہی ہو، اس کا آپ ہمیشہ حصہ رہے ہیں. میرا بیسک کویشچن یہ ہے کہ آپ کا مقصد کیا ہے؟ کیا ہمیشہ حکومت کا حصہ رہنا یا اس کا کوئی پاکستان کی بہتری سے تعلق ہے؟ اور اگر اس کا پاکستان کی بہتری کے ساتھ کوئی تعلق ہے تو آپ نے اپنا جو کردار ادا کیا اس کے اندر پاکستان میں کیا بہتری آئی ہے، وہ پلیز بتا دیں. نظریاتی سیاست کرنا، عوام کو اپنی طرف بلانا، عوام کی ایک بھرپور حمایت حاصل کرنا، اس بنیاد پر پارلیمنٹ تک پہنچنا، اس بنیاد پر اقتدار تک پہنچنا، یہ ایک اصولی حق ہے اور تمام پارٹیوں کو ہے، صرف ہمیں نہیں ہے. رہا یہ کہ ہم نظریات کو نظر انداز کر کے کسی سے بات کریں، اس کی شاید آپ کو مثال نہیں ملے گی. ہم نے جب بھی کسی کے ساتھ بات کی ہے اپنی ترجیحات پہ کی ہے. اگر ان ترجیحات پہ بات چلی ہے تو الحمدللہ، نہیں چلی تو ہم نے اس ذمہ داریوں سے تعلق. اچھا مولانا، مجھے ایک بات بتائیں کہ آپ کا کوئی ایسا فیصلہ، کوئی ایسا عمل جس پہ آپ کو فخر ہو کہ آپ نے یہ جو بچی کا سوال ہے اس کے جواب میں، کہ آپ نے جو بھی سمجھوتا کیا، جس حکومت سے بھی سمجھوتا کیا، اس سمجھوتے کے نتیجے میں آپ نے ایک چیز حاصل کی جو فخریہ طور پہ آپ کہہ سکو کہ افتخار، دیکھو آخر کار ہم نے یہ حاصل کیا. آج اگر ہم اس کے دعوے دار ہیں اور اس پر فخر کرتے ہیں کہ ہمارے ملک میں ایک آئین ہے اور ہمارا آئین مذہب اور ملک کی فلاحی ریاست کے حوالے سے یہ بنیادیں فراہم کرتا ہے، اگر اس پارلیمنٹ میں مفتی محمود نہ ہوتا تو آج آپ کو پاکستان کا وہ آئین نہ ملتا جو آپ کے اسلام کو تحفظ دے رہا ہوتا ہے. ایک بات، اگر یہاں پر اسی تناظر میں چلتے چلتے اگر یہ علماء کرام پارلیمنٹ میں نہ ہوتے تو آپ کے ناموس رسالت پر حملے ہوتے، آپ کے ختم نبوت کے عقیدے کو پار پار کیا جاتا، آپ کے ملک میں یہ قوتیں پارلیمنٹ میں رہی، ملک کی سیاست میں رہی، تو آپ نے متفقہ ایک ترمیم پارلیمنٹ میں منظور کرائی اپنے ان عقائد کے تحفظ کے لیے کہ وہ ختم نبوت سے متعلق ہوں یا ناموس رسالت سے متعلق ہوں. نیکسٹ کوشچن. اس کے علاوہ میں کہنا چاہتا ہوں، اس کے علاوہ ایک بات کہنا چاہتا ہوں، ہم پارلیمنٹ میں ہیں تو مشرف کے زمانے کے وہ معاہدے جو انہوں نے خفیہ اور زبانی امریکہ کے ساتھ کیے تھے، ہماری تحریک پر پارلیمنٹ میں آئے اور پاکستان کو ایک آزاد خارجہ پالیسی کی ڈائریکشن دینے کے لیے پارلیمنٹ کی متفقہ قرارداد میں جمعیت علماء کا بنیادی کردار رہا ہے. کیا آپ کیسے انکار کر سکتے ہیں اس کو؟ جی آپ کا سوال. سر آئی ایم علی فرام خیرپور قائد اعظم یونیورسٹی اکنامکس فرسٹ. سر میرا آپ سے سوال یہ ہے، آپ اتحاد کی بات کرتے ہیں تو بیسیکلی اگر ہم دیکھیں تو آپ کی پارٹی جس اتحاد کی بات کرتی ہے تو وہی پارٹی وہ جو بینڈ پارٹیز ہیں ان کے ساتھ کھڑی نظر آتی ہے. اور دوسرا کوشچن یہ ہے کہ آپ کو افغانستان کی تو فکر ہے مگر پاکستان کا جو سیکٹ کانفلکٹ کی وجہ سے سکون برباد ہو چکا ہے، اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیے، بنیادی بات یہ ہے کہ جمعیت علماء اسلام آج ایک واحد جماعت ہے کہ جو ایسے کسی صف میں آپ کو نظر نہیں آ رہی جہاں فرقہ پرست تنظیمیں بیٹھی ہوں یا جو انتہا پسند تنظیمیں بیٹھی ہوں. آپ کو یہ بات آن ریکارڈ میں بتانا چاہتا ہوں، اپنا ریکارڈ درست کر لیجئے. باقی رہی بات افغانستان کی، اس پر میں تفصیل سے کہہ چکا ہوں کہ افغانستان کو اپنے معاملات خود طے کرنے دیجئے. یہی وجہ ہے کہ جمعیت علماء وہ پارلیمنٹ کی سیاست کر رہی ہے، وہ آئین اور قانون کی سیاست کر رہی ہے اور پاکستان کی صورتحال کو پاکستان کے آئین اور پاکستان کے مفاد کے حوالے سے طے کرنا چاہتی ہے. میں بریک پہ جا رہا ہوں، بریک سے واپس آ کے ہم اس گفتگو کے سلسلے کو جاری رکھیں گے. خواجہ میں جا رہا ہوں، بریک پہ جائے گا نہیں میرے ساتھ. ویلکم بیک. خواجہ گفتگو ہو رہی ہے مولانا فضل الرحمان صاحب سے. عمران خان سے آپ کی ذاتی رنجش کیا ہے؟ کوئی نہیں. آپ اس کو یہودی لابی کا ایجنٹ کہتے ہیں، عالمی ایجنسیاں آپ کہتے ہیں اس کے پیچھے ہیں، ایسا کیوں کہتے ہیں؟ بہتان جس کی ممانعت ہے، بہتان دین میں بہتان جو ہے نا، بہتان نہیں ہے، اس کی اجازت نہیں ہے. بہتان نہیں ہے. آپ کا ثبوت ہے؟ ایک بات ذہن میں رکھیں، ثبوت ہے. ایک بات ذہن میں رکھیں جی،
نہ تو میں عمران خان کو اتنی اہمیت دیتا ہوں کہ اتنے بڑے اہم مجلس میں ان کا ذکر کروں، اس پر بحث کروں، نہ اس کو پاکستان کی سیاست کا کوئی ضروری حصہ سمجھتا ہوں۔ لیکن بیان تو آپ پچھلے دنوں سے ان کے بارے میں بیان دے رہے ہیں، تو اسی لیے انہیں بیانوں کو پڑھ کے میں کہہ رہا ہوں۔ میں عرض کروں گی، اب آپ نے بات چھیڑ دی ہے، میں لمبی تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن ایک بات واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ ہم اپنا ایک مشرقی اور ایک اسلامی ایک کلچر رکھتے ہیں جس میں آپ اور میں دونوں رہ رہے ہیں۔ جہاں میں نظریات کی بات کروں گا، جہاں میں اسلام کی بات کروں گا، وہاں جب میں اسلام کے قانون کی بات کروں گا، وہاں میں اسلام کے کلچر کی بات کروں گا، وہاں میں اسلام کی معیشت کی بات کروں گا، وہاں میں اسلام کی تہذیب کی بات کروں گا۔ اور اگر کوئی بھی قوت اس حوالے سے میرے ملک کے تہذیب کو تباہ کرے گا، اس کے اندر ایک نیا کلچر متعارف کرائے گا، اور اس کے پیچھے جو لابی کار فرما ہوگی، تو پھر مجھے آپ اس کے مد مقابل پائیں گے، اور ہر وقت پائیں گے انشاءاللہ۔ وہ ویسے عوام کو تیار کر رہا ہے آپ جیسے لوگوں سے جان چھڑانے کے لیے، جو آپ پرانے سیاستدان ہیں ان سے جان چھڑانے کے لیے وہ عوام کو تیار کر رہے ہیں، اور آپ سمجھتے ہیں کہ جن عوام کو وہ تیار کر رہے ہیں آپ کے خلاف سازش ہے۔ میں اس کی بات بھی واضح کر دوں، جس کا نسب نامہ نہ ہو وہ اس کی حیثیت کیا ہے؟ الحمدللہ میرا نظریاتی نسب نامہ ہے۔ یہ کہنا کہ جی پرانی سیاست، موروثی سیاست، فلاں فلاں، جس سیاست کا تاریخ نہ ہو، جس سیاست کا پس منظر نہ ہو، جس سیاست کا نسبت نہ ہو، جس کا نسب نامہ نہ ہو، اور یکدم سے ایک چیز یوں ہی زمین سے ابھرے، میں یکدم سے بغیر نسب نامے کی ابھری ہوئی سیاست کو قبول کروں۔ آپ خود تو کہہ رہے ہیں مولانا، آپ خود تو کہہ رہے ہیں کہ عوام کو نئے لوگوں کو منتخب کرنا چاہیے، ایماندار لوگوں کو منتخب کرنا چاہیے، کرپٹ کو فارغ کرنا چاہیے۔ ان کو ٹھیک ہے، لیکن اگر ایک شخص کے بارے میں مجھے یقین ہے، ایک شخص کے بارے میں پھر آپ لمبی کرنا چاہتے ہیں جس کی موضوع کو میں بالکل نہیں چھیڑنا چاہتا، اس کی موضوع کو آپ لمبی کرنا چاہتے ہیں۔ میرا سوال ہے کہ اگر آپ کے پاس ثبوت ہے تو لائیے، شیئر کیجئے، پاکستان کی قوم کو بتائیے، سمپل سی بات ہے۔ بات سنیں گے، آنے والا وقت آپ بھی کوئی شخص کہہ سکتا ہے مجھے فضل الرحمان سے اچھے کام کی توقع ہے، ہمیں ہے، مجھے کوئی شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ مجھے اس سے کوئی توقع نہیں۔ یہ ایک شخص کے بارے میں دو رائے بنانا یہ ہر آدمی کا حق ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کے لیے اس کے احساسات، اس کا پس منظر وہ پھر آنے والا وقت بتاتا ہے۔ جو لوگ ان سے خیر کی توقع رکھتے ہیں ان کے پاس بھی کوئی دلیل نہیں، آپ کو یہ دکھ ہے، جو اس سے شر کی توقع رکھتا ہے اس کے پاس بھی کوئی دلیل نہیں، مولانا آپ کو یہ دکھ ہے کہ سواتی آپ کو چھوڑ کے عمران خان صاحب کے ساتھ چلے جائے، لوگ کہتے ہیں کہ یہ ہے وجہ مولانا کی ناراضگی کی اور دکھ کی عمران خان کے بارے میں۔ اتنا چھوٹا میں سوچتا نہیں ہوں، آپ نے اپنے سوال میں سوچتا نہیں۔ مریم نواز فرام پریسٹن یونیورسٹی۔ مولانا صاحب میرا سوال یہ ہے، آپ نے آغاز میں کہا کہ پاکستان میں سیاسی عمل کو کمزور رکھا گیا ہے۔ 1970 سے آپ ہیں یہاں پہ، آپ کے والد صاحب رہے، پھر آپ نے اس کے لیے کیا کام کیا؟ آپ نے کس حد تک اس عمل کو مضبوط کیا؟ ہماری جماعت جو ہے وہ پاکستان کے آئین اور قانون کے حوالے سے تدریجی اصلاحات کی قائل ہے۔ انقلاب کے ذریعے راتوں رات پورے سسٹم کو منہدم کر کے ایک نیا نظام برپا کرنا، شاید اس کی نہ ہمارے پاس قوت ہے اور نہ وہ ہماری لائن ہے۔ اب ظاہر ہے کہ آج ملکی سیاست میں اگر آپ ہمارا نام سن رہی ہیں اور آپ ہمارے حوالے سے تبصرے پڑھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں، اور ملکی سیاست میں ایک نمایاں کردار، تو وہ راتوں رات پیدا نہیں ہوا، ایک طویل سفر کر کے ہم اس مقام پر پہنچے ہیں کہ آج ملک میں بھی اور بین الاقوامی سطح پر بھی جمعیت علماء کی رائے کو رجسٹرڈ کیا جاتا ہے۔ مولانا آپ کہتے ہیں کہ اگر حکومت نے پارلیمنٹ کے ذریعے نیٹو کی سپلائی بحال کرنے کا فیصلہ کیا تو آپ اس کو تسلیم نہیں کریں گے، اور نیٹو کی سپلائی طاقت کے ذریعے روک دی جائے گی۔ جب طاقت استعمال کریں گے نیٹو کی سپلائی روکنے کے لیے، آپ کا فوج پاکستان سے تصادم ہوگا، ملک انارکی کی طرف چلا جائے گا۔ کیا آپ اس کو دیکھ رہے ہیں؟ تو بڑا اچھا علاج ہے، نہ کریں فیصلہ، کوئی جھگڑا نہیں ہوگا۔ پارلیمنٹ کو اختیار نہیں ہے فیصلہ کرے؟ دیکھیے پارلیمنٹ کو اختیار نہیں فیصلہ کرے، پارلیمنٹ کو، کیونکہ آپ نے بہت پارلیمنٹ کی حمایت کی۔ پارلیمنٹ کا اختیار ہے، لیکن چونکہ یہ ایک انتظامی معاملہ ہے، پارلیمانی معاملہ نہیں ہے، اور انتظامی طور پر حکومت اس سپلائی لائن کو روک چکی ہے، اور ہم نے اس روکنے کے فیصلے کی تائید کی ہے۔ پارلیمنٹ میں بھی کسی نے اس کی مخالفت نہیں کی، عوام کی کسی گوشے سے بھی اس کا اختلاف نہیں آیا،
जब इतना मकबूल फैसला हुकूमत ने किया और हर तरफ से तायीद आई, उसको क्यों तब्दील कर रहे हैं? कौमी सलामती कमेटी की सिफारिशात जो आई हैं उसमें तो ये बात की गई है। उसमें जो बातें की गई हैं, मैं वाज़ेह तौर पर कह दूं, एक तो हमें ज़रा कौमी सलामती के कमेटी के मैकेनिज्म को ज़रा समझ लेना चाहिए। आप उससे इख्तिलाफ करते हैं? मैं उससे इख्तिलाफ करता हूं। ठीक है, और जवाब आ गया जी। और उस हवाले से हमने पार्लियामेंट में अपना मौक़िफ़ दे दिया है, पब्लिक में अपना मौक़िफ़ हमने दे दिया है, और हमने ये कहा है कि हुकूमत ने जो फैसला किया है उसकी हम सपोर्ट कर चुके हैं, उसकी हिमायत हर तरफ से हो चुकी है। अब हुकूमत क्यों फैसला तब्दील कर रही है? क्या ये हकीकत है जब आप भारत तशरीफ़ ले जाते हैं तो आपने वहाँ पर जो आपके काउंटर पार्ट्स हैं अपनी जमात के, उनसे इस ख्वाहिश का इजहार किया कि आप अमेरिका से बात करना चाहते हैं, और पाकिस्तान में बात करने से आप इसलिए गुरेज़ा हैं कि यहाँ पे आपको डर है कि सारी बात रिकॉर्ड करती हैं एजेंसियाँ? कैसी बात थी? एक बात ज़हन में रखें, मैं बातचीत से कभी इनकार नहीं करता, ये बात सुन लो जी। मैं हमेशा मुज़ाकरात और बातचीत पे यकीन रखता हूँ, तो मैं इसके लिए हिंदुस्तान जाऊँ, वहाँ के लोगों से दरख्वास्त करूं। तालिबान और अमेरिका, तालिबान आए यहाँ बात करें, हम आज भी बात करने को तैयार हैं, बात करने को तैयार हैं। तालिबान हमारा, आप तालिबान और अमेरिका के दरमियान डायलॉग करवाने के हामी हैं और इसमें अपना किरदार अदा करना चाहते हैं। जहाँ तक अफगानिस्तान के अंदर किरदार अदा करने की बात है, देखिए मुल्क और मुल्क, स्टेट एंड स्टेट, उसमें स्टेट का किरदार होता है, पार्टीज शख्सियात का किरदार नहीं हुआ करता। और ऐसी कोई सूरत हाल इस वक्त सामने नहीं आई कि मैं इस पर यह कह सकूं कि हाँ हम तो कोई बड़ा किरदार अदा कर सकते हैं। विकी लीक्स में फिर ये क्यों आया कि आप वजीर आजम बनना चाहते हैं और आप चाहते थे कि अमेरिका इस हिस्से में कोई किरदार अदा करे, और इस विकी लीक्स के बाद जो मजहबी जमातें हैं उनका रवैया आपके बारे में बदल गया, वो आपसे नाला हैं? न इस वजह से कोई नाला है और न इस खबर में कोई सदाकत है। आप प्राइम मिनिस्टर बनना चाहते हैं? इफ्तिखार साहब बात सुने, आप प्राइम मिनिस्टर फिर बनना चाह रहे थे? मैं मेरी गुजारिश सुने जी, मैं प्राइम मिनिस्टर बनूंगा या नहीं बनूंगा ये फैसला मेरे कौम ने करना है, नॉट अमेरिका। मैं वो सियासत, उस सियासत पर लानत भेजता हूं जब अमेरिका से मैं खैरात मांगूंगा मुल्क की हुकूमत के लिए। ये पैटर्सन ने फिर ये बात काहे को रिपोर्ट की आपके हवाले से? तो वो आई थी मेरे दफ्तर में, मेरे चैम्बर में आई थी, वो कोई खुफिया बात तो नहीं है। आपसे मिलने आई? हाँ, मेरे से मिलने आई। क्या उनसे कहा कि आप वजीर आजम बनना चाहते हैं? ये मैं कह सकता हूं, आप मुझे जानते नहीं है, खुदा के बंदे, जिंदगी मेरी आपके साथ गुजरी है, इसकी तवक्को आप कर सकते हैं मुझसे? यानी मेरे साथ आप लोगों की एक जिंदगी है, मेरे मिजाज से आप वाकिफ हैं, मेरे तर्ज सियासत से आप वाकिफ हैं। ऐसी घटिया सियासत फजल रहमान नहीं कर सकता जी। सर मैं ब्रेक पे जा रहा हूँ, ब्रेक से वापस आते हैं तो फिर हम गुफ्तगू को आगे जारी रखेंगे। फजलात मैं जा रहा हूँ, ब्रेक पे जाएगा नहीं, मेरे साथ रहेगा। आप हुकूमत में भी होते हैं, अपोजिशन में भी होते हैं, अब भी आप हुकूमत से निकल चुके हैं, लेकिन मिनिस्टर कॉलोनी में जो घर है जो वजीरों को अलाट होता है वो उस पर अब भी आप काबिज हैं और वो अब भी आपके पास है। जब आपके वजीर को निकाला गया तो आप हुकूमत से बाहर आ गए, या आपके कैसे नजरियात हैं? उसी दौर में आपको बेपनाह DI खान में आपको और मौला आपके भाई साहब को बेपनाह रकबाजात भी अलाट हुए। वेलकम बैक ख्वाजात। मौलाना फजल रहमान से बात हो रही थी और उन्होंने कहा कि मेरी अक्ल पे पर्दा नहीं पड़ा जो वज़ीर आज़म बनने के लिए अमरीकियों से कहूँ। और अब मैं सवाल लूँगा ऑडियंस से। आपका सवाल? जी, मेरा नाम ताहिर महमूद अवान है, प्रिस्टन यूनिवर्सिटी से मेरा ताल्लुक है। मौलाना मेरा सवाल आपसे ये है कि आपका जो तर्ज सियासत है वो हमारे लिए अलजबरे का बहुत ही कोई पेचीदा किस्म का सवाल बन गया है। आप हुकूमत में भी होते हैं, अपोजिशन में भी होते हैं, अब भी आप हुकूमत से निकल चुके हैं, लेकिन मिनिस्टर कॉलोनी में जो घर है जो वज़ीरों को अलाट होता है वो उस पर अब भी आप काबिज हैं और वो अब भी आपके पास है। दूसरा मेरा सवाल इसी के साथ छोटा सा सवाल ये है कि नेटो सप्लाई के मुतल्लिक आप अवामी जलसों में बड़े शद्दोमत के साथ जाते हैं और कहते हैं कि बज़ोर बाजू उसको रोकेंगे, लेकिन ये नेटो सप्लाई उस वक्त भी जारी थी जब 5 साल आप उस सूबे के हुक्मरान थे जहां से ये नेटो सप्लाई के तमाम कंटेनर्स गुजर के जाते थे, आपने उस वक्त क्यों नहीं रोका? थैंक यू। एक बात मैं आपसे अर्ज कर दूं कि हम हुकूमत में नहीं लेकिन हम पार्लिमानी निज़ाम का हिस्सा हैं। पार्लियामेंट का अपना दायरा है, हुकूमत का अपना दायरा है। पार्लियामेंट के दायरे में कमेटियां हैं और कितनी कितनी कमेटियां हैं कि जिनके चेयरमैन हिज़्ब इख्तिलाफ से हैं।
یہ بھی ایک وہ کمیٹی ہے کہ جس کی چیئرمین شپ وہ ایک حزبی اختلاف سے ہے، اور اس حوالے سے جس طرح میں جس اسٹیٹس کے ساتھ جہاں رہتا تھا، چونکہ میری چیئرمین شپ برقرار ہے، مجھ پر اراکین نے عدم اعتماد نہیں کیا، میری پارٹی کی پالیسی یہ ہے کہ حزبی اختلاف جس طرح کمیٹیوں کے چیئرمین رہتے ہیں وہ سلسلے ہم جاری رکھیں گے، تو اس کی وجہ تو یہی ہے۔ رہی یہ بات کہ صوبے میں ہماری حکومت تھی اور کنٹینر ہم نے کیوں نہیں روکے، ایک ہے عوام سے کہنا کہ آئیے اور ہم ایک رائے بنائیں اور اس رائے کے تحت ہم یہ باور کرائیں کہ آپ کا یہ عمل غلط ہے۔ ایک یہ کہ صوبائی حکومت ہو اور آپ صوبے کی حکومت کی طاقت سے وفاق کے ساتھ، تو پھر وہ طاقت کا جنگ طاقت کے ساتھ ہوگا۔ اگر ہم صوبائی حکومت کی قوت کو استعمال کر کے راستہ روکتے، ملک کے اندر صوبے اور وفاق کے اندر باقاعدہ مسلح جنگ نہ ہوتی۔ کیا آپ ملک کو اس حد تک لے جانا چاہتے ہیں؟ لیکن جس فورم پر بھی بات ہوئی، فورم پر ہم نے ہمیشہ اپنا نقطہ نظر دیا ہے اور اس سے اختلاف رائے کیا ہے۔ میرا نام محمد کیفی رفیق ہے، فیڈرل اردو یونیورسٹی سے میرا تعلق ہے۔ مولانا صاحب آپ سے میرا سوال ہے، آپ نے بات کی نظریات کی، بھی میرے نظریات ہیں۔ میرا آپ سے یہ کوشچن ہے کہ جب اعظم سواتی کو اس کی وزارت سے ہٹایا گیا، آپ نے یہ کہہ کر حکومت سے باہر آ گئے کہ وہاں پہ کرپشن ہو رہی تھی، وہاں پر سٹیل مل میں کرپشن ہو رہی تھی، ریلوے تباہ ہو رہا تھا، پی آئی اے تباہ ہو رہا تھا، اس سے پہلے بھی یہ کچھ ہو رہا تھا، لیکن آپ حکومت سے باہر نہیں گئے۔ لیکن جب آپ کے وزیر کو نکالا گیا تو آپ حکومت سے باہر آ گئے۔ یہ آپ کے کیسے نظریات ہیں، اس کے بارے میں ہمیں کلیئر کر دیں آپ۔ ایک شخص کو دل کی بیماری بھی ہے، اس کے گردے بھی کام چھوڑ چکے ہیں، اس کا جگر بھی کام چھوڑ چکا ہے، وہ ہسپتال میں ہے، آئی سی یو میں ہے، اس کو آکسیجن لگی ہوئی ہے، اور اس وقت ان کو کھانسی آ جاتی ہے اور کھانسی کے ساتھ جان نکل جاتی ہے، تو آپ کہیں گے کھانسی سے مر گیا؟ یہ کھانسی، یہ باتیں ہم 2 دفعہ گورنمنٹ کو الٹیمیٹم دے چکے تھے کہ آپ ہمارے ساتھ کیے ہوئے وعدوں پہ نہیں چل رہے۔ ہم نے تقریباً 8 مہینے حکومت کے ساتھ مل بیٹھنے اور وزیر اعظم اور صدر کے ساتھ بات کرنے سے بائیکاٹ رکھا۔ بالآخر پرائم منسٹر گھر پہ آئے، انہوں نے پھر وعدے وعید کیے، جب ہم ان سے مایوس بھی تھے، اور پھر وہ ہمیں بتائے بغیر ہمارے منسٹر کو نکالتا ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ حکومت کے جو عزائم ہیں اور ان کی جو بدنیتی تھی وہ سامنے آ گئی، تو پھر ہم نے یہی ایکشن لینا تھا کہ اب مزید تاخیر نہیں کرنی۔ جس کے لیے آپ نے اتنی کوشش کی وہ تو آپ کو چھوڑ کے چلے گئے۔ یہ تو اس کا یہ تو اس کی کمزوری ہے نا۔ آپ کا سوال؟ میرا نام اصغر علی ہے، پریسٹن یونیورسٹی سے میرا تعلق ہے۔ مولانا صاحب میرا یہ سوال ہے کہ آپ جو پچھلی گورنمنٹ میں کہتے ہیں کہ وہ بھئی ہمارے پاس صوبائی گورنمنٹ تھی، تو آپ ان ناکامیوں سے یا ان کوتاہیوں پر جو آپ فیڈرل گورنمنٹ کے سر ڈالتے ہیں، ان سے آپ اپنے آپ کو کس طور پر مبرہ قرار دے سکتے ہیں، جبکہ اسی دور میں آپ کو بے پناہ ڈی آئی خان میں آپ کو اور مولا آپ کے بھائی صاحب کو بے پناہ رقبہ جات بھی الاٹ ہوئے؟ صوبائی حکومت ہمارے پاس تھی، اور وہ ظاہر ہے کہ صوبے کا اپنا ووٹ ہوتا ہے، اس کا اپنا مینڈیٹ ہوتا ہے، وفاق کا اپنا مینڈیٹ ہوتا ہے، صوبے میں حکومت آدمی کرتا ہے، تو صوبے کا مالک نہیں بن جاتا اور نہ ہی اس سے وفاق کو بے دخل کیا جاتا ہے۔ وفاق کا اپنا اس میں رول ہے اور صوبے کا اپنا رول ہے، اور پھر اچھی حکمرانی کے تحت کوشش کی جاتی ہے کہ عوام کی ریلیف کے لیے اقدامات کیے جائیں اور جذبات سے ہٹ کر ملکی نظام کو چلایا جائے۔ اب یہ باتیں کہنا جی کہ پھر آپ نے مفادات حاصل کیے تھے، یہ ساری چیزیں ریکارڈ پہ آ رہی ہیں۔ جنہوں نے حاصل کیے ان کے کیس عدالتوں میں چل رہے ہیں۔ بی بی سی کے مطابق مولانا ایک ہی وقت میں فضا میں 5 رنگین گیندیں اچھالنے کے ماہر ہیں۔ کیا مطلب بی بی سی کا؟ دیکھیے، بی بی سی ایک ادارہ ہے اور ظاہر ہے کہ ایک مغربی ادارہ ہے۔ اس نے ہمارے بارے میں، اب ان کو یہ احساس ہے کہ مذہبی دنیا کے اندر ایسا شعور کیوں ہے کہ جو ہماری سازشوں اور منصوبوں کو سمجھتا بھی ہے، اس کو پکڑتا بھی ہے، اس کا مقابلہ بھی کرتا ہے۔ یہ ایک درد تکلیف ان کو ہے، اور الحمدللہ ہمارے اندر یہ صلاحیت ہے کہ ہم
چیز کو سمجھتی بھی ہیں، پھر پبلک کے سامنے لاتے ہیں. اگر پبلک اس پہ اتفاق کرتی ہے ہم ان حالات سے کامیابی سے گزر جاتے ہیں، اور اگر ہماری بات نہیں مانی جاتی تو پھر مشکلات تو ہوتی ہیں. مولانا فضل الرحمان، بہت بہت شکریہ.